आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और सबसे बुनियादी मुद्दा आज का रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज और इस्लामाबाद पहुंचने की उनकी कोशिश। अब 2 दिन बाद पीटीआई ये एहतजाजी कॉल, एहतजाजी मार्च लीड कर रही है, निकाल रही है खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी, लेकिन क्या डी चौक पहुंच पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। हुकूमत ने रोकने के लिए इस लॉन्ग मार्च को और लोगों को, कारकुनान को, पीटीआई को डी चौक या इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कंटेनर से भर चुका है इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो क्या एक बार फिर हम देखेंगे कि जो लाखों की आबादी है इन ट्विन सिटीज़ की, क्या वो एक दफ़ा फिर क्रिपल होकर रह जाएगी, मफलूज होकर रह जाएगी, लोगों की ज़िंदगियां फिर अजीरन होकर रह जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेट सर्विस भी बंद की जा सकती है, मोबाइल सर्विस भी बंद की जा सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बार बार के एहतजाज से क्या पाकिस्तान के शहरियों को रिलीफ मिल रहा है या उनको तकलीफ मिल रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बानी पीटीआई इमरान खान का अडियाला जेल से बयान सामने आया और वो कहते हैं कि जी मेरा मुतालबा था कि मुझे और दीगर कैदियों को रिहा किया जाए, तो फिर 24 नवंबर की एहतजाज की जो कॉल है वापस ली जा सकती है। तोशाखाना 2 केस में जो मेरी जमानत हुई वो हुकूमत के लिए सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर दिया जाता, लेकिन चूंकि मुझे रिहा नहीं किया गया तो अब 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जी मैंने अपनी रिहाई का मुतालबा और अपने समेत जो दीगर लोग हैं उनकी रिहाई का मुतालबा इसलिए रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल सके, और ये वो डिमांड थी जो कि पूरी हो सकती थी, नहीं हुई, तो अब 24 नवंबर का एहतजाज लाज़मन होगा। जो इमरान खान की आज की गुफ्तगू हुई है, ये क्या एक मुनासिब गुफ्तगू है या इसको ये कहा जा सकता है कि ये NRO की डिमांड इमरान खान ने अपने मुंह से सामने रख दी है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान हमेशा से डिनाई करते रहे हैं कि कोई डील नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए। तो जो बयान आज इमरान खान ने खुद अपने मुंह से दिया है, क्या वो NRO की डिमांड नहीं है? इस सवाल को बुनियादी तौर पे आज प्रोग्राम में टेकअप करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे। कल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई है। बड़ी ज़बरदस्त ये मुलाकात रही। बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश थी आर्मी चीफ से मुलाकात करके, और उनका जो विजन है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से उसको एक बार फिर सुन के, और आर्मी चीफ ने बहुत मुस्बत बातें की। क्या कुछ हुआ उस मुलाकात में, मज़ीद गुफ्तगू क्या हुई, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले पॉलिटिकल डिबेट, उसके लिए प्रोग्राम को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली बुखारी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके भी आए हैं। सेंटर नासिर बट साहब PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और शमीला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर सरकर्दा और मरकज़ी रहनुमा है, MN हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अली बुखारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, आप चूँकि अडियाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकात करके भी आए हैं, जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, जो स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है इमरान खान की आज कि मुझे रिहा नहीं किया गया, इसलिए 24 का अब एहतजाज लाज़मन होगा। तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हो गई थी, सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर दिया जाता, मुझे रिहा नहीं किया गया, तो अब 24 का एहतजाज लाज़मी होगा, और मैंने मुतालबा अपनी रिहाई का इसलिए रखा था ताकि वोटर्स टेस्ट किए जा सकें कि मुज़ाकरात के लिए संजीदगी कितनी है। तो ये इमरान खान क्या अपनी ज़बानी NRO मांगने का एतराफ़ नहीं कर रहे कि मुझे रिहा किया जाता तो मैं 24 की कॉल वापस ले लेता, यानी कि 24 की कॉल रिहाई के लिए थी इमरान खान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गरीदा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। द थिंग इज़ कि ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। अच्छा। ना ही उन्होंने दी इस तरह की स्टेटमेंट। और जो तमाम मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। नहीं, मैं वहाँ पर था, आई वाज इन अडियाला जेल, ठीक। और वहाँ से तकरीबन 4 बजे प्रोसीडिंग्स खत्म हुई तो मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं ATC कोर्ट आया, जहाँ पर आजम स्वाति साहब को पेश किया, तो वही जज साहब क्योंकि प्रेजाइड वहाँ कर रहे थे, वही यहाँ पर आए, फिर यहाँ से होकर मैं देन स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके प्रोग्राम में हूँ। इसलिए कोई बीच में ऐसा जगह नहीं जहाँ मैं रुका हूँ, और कोई ऐसी सोर्स नहीं मेरे अलावा जो अभी तक आई हो। ठीक। सो द थिंग इज के खान साहब की जो यानी कि आप इसको डिनाई कर रहे हैं ऑब्वियसली, बावजूद इसके कि जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे सब ने रिपोर्ट किया। देखिए, मैं तो वो बताऊंगा ना जो मैंने खान साहब से मिल के आया हूँ और जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली। पर ये स्टेटमेंट कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? दैट इज द क्वेश्चन, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि स्टेटमेंट्स अगर तो ओपन कोर्ट होती, वहाँ पर आप जैसे लोग बैठे होते और वो कोर्ट कर रहे होते, तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन उस
اس پر بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں obviously ہسٹوریکلی لیگلی بیکاز آپ قانون دان بھی ہیں کتنے قیدیوں کو ایسی سہولت میسر ہوئی ہے یا ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں کر دوں آپ کو کہ خان صاحب کی جو 24 کی کال تھی اس سے خان صاحب کی اپنی رہائی کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ سارے اسیران کے لیے تھی جتنے بھی پولیٹیکل قیدی موجود ہیں, جس میں سے اگر آپ یاسمین راشد صاحبہ جیسی 78 سال کی خاتون جو کینسر سروائیور ہیں وہ ہوں, خان صاحب ہوں, یا ایک عام بچہ ہو جو ابھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ڈیمانڈ تو تھی نا, اس ڈیمانڈ سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں. یہ ڈیمانڈ پولیٹیکلی یا تو عمران خان یہ کہتے کہ جی مجھے بے شک آپ رہا نہ کریں, میرے باقی سارے قیدیوں کو رہا کر دیں. میں نے بڑی تسلی سے سنا, اب اس کا آنسر لے لیں آپ پہلے, اس کے بعد آپ کا کوسچن آئے گا. سارے قیدیوں کی رہائی نمبر 1, ٹھیک, 26 امینڈمنٹ ریورس کی جائے, ریورس نمبر 2 اینڈ رول آف لا نمبر 3. رول آف لا جب ہوتا ہے نا لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے. یہ ہمارا کاز تھا, یہی عمران خان صاحب کی کال تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی اپنی آئی وہ تو اس سے پہلے کال بات دے چکے تھے. یہ تو کل بیل ہوئی جو توشہ خانہ 2 میں ہوئی, تو بہت سی باتیں آئیں, بہت سی چیزیں آئیں, گورنمنٹ کو نئے سٹیپس لینے پڑے, نئے ایف آئی آر رجسٹر جو کرنے کہ بھی ضمانت بیک ڈیٹ ایک پہ. کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو لگتا ہے. دیکھیں وہ تو ججز نے دیا, اور بڑا, کیونکہ میں اس میں بھی صبح اپیئر ہوا تھا, جی, تو اب میں نے تو وہ بھی پروسیڈنگز دیکھی. وہاں پر جب کوئی ایکیوز کی آلریڈی بیل ہوئی ہو تو پرنسپل ایکیوز ہو یا کوئی ایکیوز ہو اس کی بیل رکی نہیں جا سکتی. ویسے یہ ایک پرنسپل یہاں پر پروسیکیوشن کی ناکامی ہے, یعنی کہ انہوں نے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے. غریدہ دیکھیں میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, میں بڑا آنسٹ ٹو گاڈ ہو کے بات کرتا ہوں. میں تو سائفر میں بھی کونسل تھا شاہ محمود صاحب کا, خان صاحب کا. گورنمنٹ کے پاس پروسیکیوشن کے پاس پروف کرنے کے لیے کوئی کیس ہونا چاہیے. جب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں, ان کا انجام یہ ہوتا ہے. یہ بالکل درست کہہ رہے لیکن ہیں آپ. کوسچن اس پہ یہ ریز ہوتا ہے, خان صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو, جو 1.5-2 سال سے وہ اندر ہیں اور بعد میں ایکوٹل ہو جاتے ہیں, وہ 1.5-2 سال کی جو ان کی قید ہے, کسی ہیومن بینگ کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ ہم بیسیکلی سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, تو وہاں پر جو پرزنر رولز بھی اپلیکیبل ہوتے ہیں وہ نیلسن منڈیلا رولز ہوتے ہیں. کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سگنیٹری ہونے کے بعد ہم نہیں کر رہے. سو ہماری کال جو ہے نمبر 1 وہ 3 کاز کے لیے تھی, وہ آج بھی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر ہے, اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی بیل اس سے ہوگی. بیل تو ایک وہ میں کہتا ہوں دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ اس کی تو ہونی تھی. وہ اگر جج صاحب بیمار نہ ہوتے تو 10 دن پہلے ہو جاتی, کیونکہ رول آف پریزیڈنسی نہیں, سی بی ایم تو کبھی بھی نہیں ہوگا. سی بی ایم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ 2 چیزیں لدا کی ہم نے. سی بی ایم مینس 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, دس از نون ایز سی بی ایم, ٹھیک ہے نا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھائی دے دے اور وزیر اعظم بن جائے, دس از سی بی ایم. اور 50 روپے کے اسٹامپ کو چھوڑ دیں آپ, 50 ہزار لوگوں کے ووٹر جیتے ہوئے اسلام آباد سے باہر کر دیں. کس نے جانے دیا, جانے کس نے جنہوں نے بھی دیا, یہ پھر ایک بہت بڑا سوال ہے. جس نے بھی جانے دیا اس وقت کس کی حکومت تھی, آج بھی جس نے دیا غلط دیا, کل بھی جس نے دیا غلط دیا, جو غلط کو صحیح نہیں کہتا. اور یہ سی بی ایم کیا ہوتا ہے, 50,000 کا جیتا ہوا ایم این اے آپ کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے اور ایک فیک جھوٹا اندر بیٹھا ہوا ہے, دس از سی بی ایم. کیا بات ہے, کیا لاجک ہے آپ کی, زبردست چھا گئے آپ محمد علی بخاری صاحب. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, یہ ذرا تگڑی باتیں محمد علی بخاری کی, قانون دان بھی ہے, سیاست دان بھی ہیں, ان کا ذرا جواب دے دیں. اور دوسرا, آپ کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے نا, آپ کو تو کسی کھاتے میں عمران خان رکھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نہ آپ کا مینڈیٹ ہے نہ آپ کا اختیار ہے, وہ صرف بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن حکومت نے کنٹینروں سے بھر دیا پنڈی اسلام آباد کو. انٹرنیٹ سروس آپ لوگ بند کرنے چاہ رہے ہیں, موبائل فون سروس آپ لوگ بند کرنے چاہ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہے؟ شہریوں کا کیا قصور ہے؟ سینیٹر ناصر بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن. یہ میں محمد علی صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو یہ میرا خیال ہے اب عمران خان نے باقی سب کو فارغ کر دی, محمد علی صاحب کو کہا کہ آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ وہ ایک محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے. عمران خان نے کہا یہ میری طرف سے بات کریں گے, چاہے حکومت سے کریں چاہے ان سے جو اسٹیبلشمنٹ والے ان سے بات کریں. پھر وقت آیا کہ محمود خان بیچارے گھر چلے گئے, انہوں نے کہا عمران خان تو سیریس ہی نہیں. اس کے بعد عمران مولانا صاحب کے پیچھے جماعت سارے ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہے, مولانا صاحب کو یہ جو کچھ کہتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ عمران خان اور اس کے جو جماعت کے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں, مجھے تو 24 جو نومبر کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا. بات یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے اللہ معاف کرے میں ہوں تو پاکستان ہے, نہیں تو کچھ نہیں ہے. اس کا ثبوت اس نے دیا 9 مئی کو. اس نے جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کروایا, اپنے ہواریوں کو وہاں بھیجا, جی ایچ او پہ حملہ کروایا. لیکن سینیٹر ناصر بٹ صاحب, 1 سال 1.5 سال 1.25 سال ہو گیا کم از کم. 9 مئی کے حوالے سے نہ تو کسی ملزم کو مجرم ثابت کیا جا سکا, نہ سزا ہو سکی. الٹا جتنے کیسز عمران خان پہ بنائے گئے تھے سب میں ایک ایک کر کے ضمانت ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں یہ خود گئے ہوئے سپریم کورٹ میں, انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے.
آپ ان سے پوچھیں یہ جا کے اسٹے لے کے آئیں کہ کیس نہیں چلنا چاہیے. یہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے, جو آرمی GHQ پہ حملہ ہوا ہے, ان کا کیس جب جا رہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں انہوں نے کہا جی کیس وہاں نہیں چلنا چاہیے, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس, اس کو بندیال جیسا بندہ چاہیے چیف جسٹس, جس نے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹا کے جو ووٹ لے کے آیا تھا تو دوسرے کو بنا دیا. عمران خان لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں, پھر میں کوئکلی شمیلہ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. میرے سوال کا جواب دے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکرات جہاں بھی ہو رہے تھے عمران خان کے وہ ناکام ہو گئے, یا ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ عمران خان اپنا جو ہے وہ کال آف کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مجھے جیل سے باہر نکالو. بھائی تم جیل میں ہو تو تم نے عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جیل سے کوئی باہر سے آ کے تالا کھول کے نکالے گا, جیسے بھی امریکہ میں الیکشن ہوئے, ٹرمپ آ گیا تو PTI والے راتوں رات مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ صبح آ کے ٹرمپ تالا کھولے گا اور عمران خان باہر آ جائے گا. عمران خان نے جو بویا وہ کاٹے گا. ابھی بھی عمران خان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اپوزیشن نہیں, تالا کھلنے میں ویسے معذرت کے ساتھ تالا کھلنے میں اب کوئی بہت دیر رہ بھی نہیں گئی. جس قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے نا, اور جس قسم کی ویک پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور بالکل ہی فارغ قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے کیسز میں, توشہ خانہ 1 ہو ضمانت ہو گئی, توشہ خانہ 2 ہو ضمانت ہو گئی, القادر کیس ضمانت ہو گئی, عدت کیس ختم ہو گیا, سائفر کیس ختم ہو گیا, پیچھے رہ کے گیا باقی سینیٹر ناصر بٹ صاحب. ہن جان دے مجھے آپ شکر ہے ہمارے اوپر یہ الزام تو نہیں نا کہ عدالتوں کو ہم جو کہ وہ عدالتیں ہماری بات مانتی ہیں, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو عمران کو خوش ہونا چاہیے. آپ کا بیانیہ کمزور ثابت ہو رہا ہے نا, آپ کی پروسیکیوشن کمزور ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں عمران خان کے خلاف بیانیے کا, لیکن عدالت میں ثابت نہیں کر پاتے آپ. نہیں عدالت دیکھیں نا, جب پروسیکیوشن کیسے جب جا کے یہ سپریم کورٹ سے سٹے لے آئے ہیں کہ جی ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے جو کیس ہیں یہ اس صرف فوجی عدالتوں کے ٹرائل پہ سٹے ہے, باقی کسی پہ سٹے نہیں ہے. چلے میں شمیلہ فاروقی صاحبہ کا اس پہ ذرا کمنٹ لے لیتی ہوں. میں بٹ صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ کافی دیر سے ذرا خاموش ہے, سن رہی ہیں, مجھے ان کی طرف ذرا جان دیجیے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ, کیا عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے؟ تمام بڑے بڑے کیسز میں ضمانت ان کی ہو گئی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ڈیمانڈ بھی یہی رکھی تھی, جو کہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے. آج کی میڈیا ٹاک تو بخاری صاحب نے ڈینائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن ڈیمانڈ تو بہرحال ان کی موجود ہے کہ مجھ سمیت سارے قیدیوں کو رہا کیا جائے, تو پھر 24 کی کال آف ہو سکتی ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ. جی شکریہ غریدہ. دیکھیے جی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کا جو ہے یہ عدالت کے اندر موجود ہے. اب اگر مقدمات عدالت میں زیر التوا ہیں تو حکومت تو ان کو رہا نہیں کر سکتی نا عدالت سے, یہ تو عدالت کا ہی کام ہے. اب یہ میں بالکل ایک ایز این انبائسڈ پرسن بات کر رہی ہوں, ناٹ سائیڈنگ ود دا گورنمنٹ اور ود دی اپوزیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہی یا بے گناہی کا فیصلہ کرنا, سزا یا جزا کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے, میرا آپ کا یا حکومت کا نہیں ہے. مقدمے ان کو چلانے پڑیں گے, ان کو لڑنا پڑے گا مقدمے. اس طرح ماضی میں بھی لوگ لڑتے آئے ہیں, عمران خان کے دور میں بھی قیدی تھے, بلکہ سبھی جیل میں تھے, سب نے لڑے اپنے اپنے مقدمے. عدالتوں سے بیلیں بھی نہیں ہوتی تھی ان کی, تو پھر بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں, سب نے لڑے ہیں. اور یہ مختلف ادوار کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور معاملات آتے رہے, اور ہم سب نے لڑے. وی آل ہیو بین پارٹ آف دس اگلی پالیٹکس. اب بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ آپ کے خلاف مجھے چھوڑو, آپ کے خلاف مقدمات کس نے بنوائے تھے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کے والدین نے بھی بھگتا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات کس نے بنوائے تھے؟ میں جیل میں گئی ہوں جی. میں I was 16 and a half when I went to jail. میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو کالج سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. بات یہ ہے تو ہم نے تو نہیں مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ ہم نے لڑا اور لڑ کے یہاں پہنچے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ but since you're mentioning that this has been the ugly history of Pakistan, تو میں اسی کی طرف ذرا This has been the ugly side of politics in Pakistan. I'm not saying کہ مقدمے صحیح ہیں یا غلط ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے سارے مقدمے غلط تھے, وہ بے گناہی میں 11.5 کس نے بنوائے, کیسے بنے؟ ہم نے تو دھرنے نہیں دیے کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو رہا کرو ورنہ ہم جو ہے اسلام آباد کو سیل کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ ان کے اچھا ایک چیز مجھے غریدہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہے, یہ پارٹی چلا کون رہا ہے اس وقت؟ بشرا بی بی چلا رہی ہیں, حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں,
یہ بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں یا لائرز چلا رہے ہیں. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے بھی آ کے مل لو, ہم سے بھی پوچھ لو کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے, کیا کرنا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے. ابھی میڈیا میں کچھ اور چلتا ہے, سارے جو نیوز رپورٹر لیکن شمیلہ فاروقی صاحبہ, پارٹی پی ٹی آئی کی جو بھی چلا رہی ہو, آپ لوگوں کو پسوڑی تو ڈال دی ہے نا کہ وہاں سے وہ ایک کال دیتے ہیں, یہاں سے آپ کے اندر تھرلی مچ جاتی ہے, آپ لوگ پیغامات بھیجنے شروع کر دیتے ہیں, مذاکرات کرنے شروع کر دیتے ہیں ایک جیل میں قید سیاسی قیدی کے ساتھ. میں ابھی غریدہ ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور اس میں انٹیریئر منسٹر کا بڑے واضح سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب اگر انٹیریئر منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو مجھے وہ بات ماننی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس تو کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں نا, اٹس اے ڈو اور ڈائی سچویشن فرام دیم. یہ جب تک لڑیں گے نہیں, یہ جب تک فساد نہیں کریٹ کریں گے, جو ان کی روایت ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ان کی سیاست وہ سیاست عوام کے لیے تو ہے نہیں, ان کی سیاست اپنے مفاد کے لیے ہے. اور ان کی سیاست جارحانہ ہے, لڑائی جھگڑا, گالم گلوچ, مار پیٹ, توڑ پھوڑ, تو یہ وہی کریں گے جو ان کو آتا ہے. اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور پاکستان کی گلوبل امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے. بٹ دے ڈونٹ کیئر. اچھا, لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ بھی ہے, یہ تو آپ کا موقف ہے, آپ کا بیانیہ, اور یہ آسپیکٹ کا سوال میں آگے چل کے سینٹر بٹ صاحب آپ سے لوں گی کہ اگر یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں شہر بند کر دیتے ہیں, آپ لوگ کیوں انٹرنیٹ موبائل سروس بند کر دیتے ہیں, آپ لوگ اپنے طور پہ اپوزیشن پارٹی کے طور پہ بیہیو کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں. بٹ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. محمد علی بخاری صاحب, یہ بھی ایک فیکٹ ہے یا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ لوگ نکلنا کیوں چاہتے ہیں جب آپ کے مطالبات نہیں پورے کر سکتی یہ حکومت, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ نکلتے ہیں, پی ٹی آئی جب بھی نکلتی ہے تو خطرہ موجود رہتا ہے کہ جی امن عامہ کو نقصان ہو جائے گا, کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, اب انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, موبائل فون سروس بند ہو جائے گی, تو اس کا سفر کون کرے گا. تاجرات چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ کاروبار نقصان ہو رہا ہے. بخاری صاحب دیکھیں غریدہ, 2-3 چیزیں میں بڑی کیٹیگری کے لیے کلیئر کر دوں. میں تو سیاسی کارکن, تو ہم نے تو تاریخ بھی پڑھی ہے. ہم نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا لانگ مارچ بھی دیکھا 1993 کا. ہم نے اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہوتے ہوئے بھی دیکھی. ہم نے 1997 میں میاں نواز شریف صاحب کا ٹرین مارچ بھی دیکھا. ہم نے بی بی مرحوم کی 6 دن کی 6 تاریخوں میں بچوں کے ساتھ اسی طرح عدالتوں میں گھومتے ہوئے دیکھا. 7ویں تاریخ جو ہے وہ چھٹی ہوتی تھی. ہم نے آصف علی زرداری کو 10 سال قید ہم نے نہیں کیا, ہماری پارٹی تو اس میں وجود میں بھی نہیں تھی. زبان کاٹی ہم نے نہیں کاٹی, یقین جانیں ہمارا اسے کوئی لین دین نہیں, ہم تو پڑھتے تھے اس ٹائم کالجز میں, یونیورسٹیز میں سارے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, شہید صاحبہ نے, بڑی لیڈر تھی, میں بڑا احترام ہے ان کا, وہ مشرف صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے پاکستان سے باہر جو بھی معاملات تھے کیے. تو تھنگ از کہ پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل طریقے سے چلانا چاہیے. میرا رائٹ ہے, مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ میں احتجاج کروں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے چلے ہماری گورنمنٹ میں, یہاں تک آئے, کسی جگہ ان کو کسی آنسو گیس ماری گئی. لیکن ایک ریپو ہے نا, ایک ریپیوٹ ہے ان کی. میں تو کیونکہ اس کو آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں نا, 2 چیزوں کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اس کا. سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز چلے گئے, کے پی ہاؤس کی طرح ہم نے جا کے بلوا بول دیا, وہاں سی ایم کی گاڑیاں توڑ دی, سی ایم کے فون لے کے اٹھا کے, ایس پی اور ڈی ایس پی جو وہاں ڈیوٹی پہ تھے دوسرے صوبے کے, ان کو مارا ہم نے. آپ اگر لا دیکھ لیں پاکستان کا, جو آپ کا کسی بھی صوبے کا ہاؤس ہے جو اسلام آباد کے اندر ہے, اس کے بل بجلی کے وہ صوبہ دیتا ہے, کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. آپ کا وہاں سے گورنر آتا ہے, کے پی گورنر آتا ہے, تو اس کو یہاں کی گاڑیاں لیتی ہیں, اس کا رائٹ ہے, وہ گورنر آف کے پی ہے. کہ ابھی ایسا بھی ہوا ہے, نہیں ہوا. یہ جو بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے ٹریک ریکارڈ تو ہم نے دیکھا کس نے پھینکی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں. کون کہتا تھا بڑا بھائی کیا رہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو سزا دے دو. ٹریک ریکارڈ میں مت جائیں, ان کا ٹریک ریکارڈ بہت غلط ہے. ہمیں بار بار کہتے ہیں اگر ہم یہاں آتے ہیں, یہاں بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا میں ایز اے پاکستانی نہیں آ سکتا ہوں غریدہ یہاں پر؟ کیا میرے پہ پابندی ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں, لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ پرامن ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, تاجر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آئی روز پی ٹی آئی احتجاج کے کال دیتی ہے, لشکر کشی, انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا اپنے پٹیشن میں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے کاروبار کو نقصان. اب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا, 6 مہینے میں آپ کے الیکشن پٹیشنز ڈیسائیڈ ہونی تھی. مینڈیٹ چوری ہوا نا. عمران خان صاحب نے 2 کالز دی پاکستان پورے میں. پہلی کال انہوں نے دی 8 فروری کو کہ سارا پاکستان نکلے اور لوگوں نے ووٹیں ڈالی. دوسری کال انہوں نے پورے پاکستانی کو آج دی. اس سے پہلے جتنی کال دی پی ٹی آئی ورکرز کو دی, پی ٹی آئی کو دی. یہ جو کال آئی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے آئی ہے. دا ایشو یہ ہے
جب مجھے میرا رائٹ نہیں ملے گا, میرے گھر چار دیواری نہیں رہے گی, عورتوں کو تذلیل کی جائے گی, بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کی جائے گی, لوگوں کو بے گناہ ڈالا جائے گا. آپ نے خود ہسٹری کا ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ برداشت کیا, نون نے بھی یہ برداشت کیا کسی حد تک, لیکن جو شمیلہ فاروقی کا پوائنٹ ہے کہ اس کے باوجود ہم نے دھرنے نہیں دیے, ہم نے سڑکوں پہ نہیں. میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, اگر آپ کو چاہیے, میں ورکر ہوں, میں پڑھ کے آتا ہوں, میں ویسے نہیں آتا ہوں. کس نے اسٹیج آف دا فلور کے اوپر کہا تھا کہ نواز شریف چور ہے, فرسٹ ورڈ بی بی نے یوز کیا تھا. تاج کمپنی اسکینڈل کس نے یوز کیا, بولان بینک اسکینڈل کس نے یوز کیا, یلو ٹیکسی کیب کس نے یوز کیا. غریدہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے, ہم لوگوں نے ان لوگوں سے سیکھا ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر, لیکن اس سیاسی بیانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا. میں اس سے آگے چلتا ہوں, آپ نے کہا اچھا دھرنا فرانس میں نہیں ہوا, 2011 میں فسادات ہوئے, 1100 تھانے جل گئے, اپنے لوگوں کو انہوں نے مارا نہیں, اپنے بہنوں بیٹیوں کی تذلیل نہیں کی انہوں نے, اپنے لوگوں پہ جو لیکن اس کے بعد فرانس میں عدالتیں کیسے حرکت میں آئیں, کیسے حرکت میں آئیں, ہر لوگوں کو معافی دی, جو مین لوگ تھے ان کو پکڑا. آپ 9 مئی کو لے لیتے ہیں. میں آن دا بیہاف آف عمران خان صاحب کہتا ہوں, انہوں نے 25 دفعہ کہا آپ سارے میڈیا سے پوچھ لیں یا جوڈیشل کمیشن بناؤ. آپ انہیں کہیں گے کہ آ رہی ہوں آپ کی طرف سے, ناصر آ رہی ہوں, ہر جتنی جگہ کوڈ کی گئی ان سب پہ سی سی ٹی وی کیمرہ تھا. ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پارٹ آف ریکارڈ نہیں ہے. ریدہ اگر وہاں پر آپ کہتے ہو کہ اچھا علی بخاری کو لے جاؤ اٹھا کے, تو کون اس کا جواب دے گا؟ یو نو اٹس ویری ایزی ٹو الج سم ون بٹ اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریفیوٹ. آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے, آپ ثابت نہیں کریں گے تو لوگ بری ہوں گے, لیکن جو لوگ اتنا سا سفر کریں گے ان کا کون ذمہ دار ہے. اور آخری پوائنٹ جو غریدہ میں آپ کو بتا دوں, ہماری بہن شرمیلا نے کہا, دیکھیں فوجی عدالتیں سیولینز کے لیے, کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس کو؟ کیا ضیاء الحق کے خلاف جب ہوتی تھی سپورٹ ہوئی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور جو ہمیں کہتے ہیں سپوکس پرسن ایک آ گیا دوسرا آ گیا, یار چھوڑیں, ہم نے شاید خاقان عباسی کو بھی دیکھا, وزیر اعظم رہ گیا, ہم نے چودھری نثار صاحب کو بھی دیکھا, میں نے صفدر عباسی صاحب, نہید خان صاحب کو بھی دیکھا. یہ چیزیں آتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, اس پہ ریولوشنز بھی آتے ہیں, چلتے بھی ہیں. ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری وراثتی پارٹی نہیں ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کون پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہماری پارٹی جو ہے وراثتی نہیں ہے, ہماری پارٹی ول پاورز پہ اور ول اس کے اوپر نہیں آئی ہوئی. ہماری پارٹیز, عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, جو فیصلہ آج وہ اندر بیٹھ کے کہہ دیں میں ختم کروں, سارا پاکستان ختم کر دے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ سکے. لیکن بشرا بی بی سیاست میں حصہ لے رہی ہیں, بشرا بی بی نے سیاست میں حصہ نہیں لیا. سر یہ سیاست میں حصہ کیا ہوتا ہے میں اس پہ بتا دوں. دیکھیں بشرا بی بی نے بڑے بھائی ہیں میرے, میں ان کے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, بشرا بی بی نے 9.5 مہینے قید کاٹ لی. کون سا الیکشن لڑ لیا تھا, کون سا آفس بیئرر تھی وہ؟ 15 کیسز آپ نے بنائے ان کے اوپر, 13 میں بری ہوگی, 2 میں بیل میں. اس کے برعکس مریم نے 2.25 مہینے جیل کاٹی. فریال تارپور صاحبہ ہماری بنی ہے, انہوں نے 1.25 مہینے قید کاٹی. یار پولیٹیکل خواتین ہیں وہ پولیٹیکل لوگ. اس کا ذرا جواب دے دیں. بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو سیاسی خواتین میں سے جیل کاٹی ہے بینظیر بھٹو کے بعد وہ بشرا بی بی نے کاٹی. بشرا بی بی سیاسی نہیں تھی, سیاسی چلیں مطلب سیاسی طور پر ان کو جو آپ کے مطابق ان کو جو گھیرا گیا وہ سیاسی اعتبار سے گھیرا گیا نا. سینیٹر ناصر بٹ صاحب ان سب باتوں کا ذرا جواب دیجیے گا. دیکھیں میں ان کو ایک بات کا یہ جواب دے دوں, یہ کتنی آسانی سے یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا مجھے آپ بتائیں کہ بشرا بی بی پنجاب پورا چلاتی رہی ہے 3 سال, ایک وہ باہر چلی گئی امریکہ, میرا ذہن میں اس کا نام نہیں ہے, بشرا بی بی کی جو پارٹنر تھی ساری پنجاب حکومت وہ چلاتی جی, فرق ہوگی. ٹھیک ہے, عمران خان کہتا تھا کہ میری جو وائف ہے بشرا دیکھ لیں, جب وہ ایک بٹ صاحب آپ کا اسکائپ ذرا ڈسٹرب ہو گیا, آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ذرا جواب دے دیجئے. ان دا مین ٹائم شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ ذرا اس کا جواب دیجئے. کس چیز کا جواب دوں؟ یہ جو انہوں نے باتیں ساری کی ہیں نا غریدہ کہ احتجاج, ہم نے بالکل احتجاج کیا, ہم نے دھرنے بھی دیے, ہم نے لانگ مارچز بھی کیے ہیں, لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا. پاکستان کو ہم سٹینڈ سٹل پہ نہیں لے آئے, ہم نے فورن ڈگنیٹریز اور پریمیئرز کے وزٹس پاکستان پہ کینسل نہیں ہونے دیے. ہم نے بیٹھے, ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے احتجاج کیا, ہم نے پاکستان کو یرغمال نہیں بنایا, ہم نے پاکستان کی غیور عوام کو لیکن شمیلہ فاروقی صاحبہ جب کنٹینر سے بند کر دیا جائے گا اسلام آباد کو, راولپنڈی کو, انٹرنیٹ موبائل سروس بند کر دی جائے گی, کاروبار زندگی بند کر دیا جائے گا, اینڈ لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ یہ سب کچھ بلکہ اس سے زیادہ ایس سی او سمٹ کے موقع پر کیا گیا, تو پھر تو زندگی کو کرپل آپ لوگ کر رہے ہیں نا, حکومت کر رہے ہیں, پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی. میں اس کا جواب دیتی ہوں, وہ کہ میں حکومت کی نمائندہ نہیں ہوں, یہ بٹ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جماعت کا احتجاج کا طریقہ کار کیا ہے, نقصان پہنچانا, گالم گلوچ کرنا, سرکاری غیر ٹریک ریکارڈ کا بھی بخاری صاحب نے جواب دے دیا تھا.
تو دیکھیے آپ کیا کریں گے, حکومت پھر اسی طریقے کی پریپریشن کرے گی نا. اگر تو ان کو پتا ہوگا کہ جی ان کی روایتی طور پہ ان کی سیاست یہ ہے کہ آئیں گے, بیٹھیں گے, احتجاج کریں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن اگر ان کو پتا ہے کہ یہ بلڈنگوں میں گھس جائیں گے, یہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے, یہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں گے, یہ نہ جانے گالم گلوچ کیا کیا کریں گے, گھسیٹ لیں گے, یہ کر لیں گے, تو پھر حکومت بھی اسی طریقے سے پریپریشن کرے گی نا. I don't blame the government for doing this. رائٹ. سینٹر ناصر بٹ صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کا اسکائپ ریکنیکٹ ہو چکا ہے, تو اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کلاشنکوف لے کے احتجاج کرنے آتا ہے, کیا آپ کسی کو اجازت دیں گے جمہوری ملک, کسی جمہوری ملک میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہاتھ میں کلاشنکوف اٹھاتا ہے اور ایک گاڑی کے شیشے توڑتا ہے, اس کے بعد وہ پولیس والے ساتھ لاتا ہے, پولیس والے لا کے پھر وہ اسلام آباد میں چڑھائی کرتا ہے, اس پہ حملہ کرتا ہے, پھر وہ پولیس والے اریسٹ ہوتے ہیں, بعد میں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ جمہوری طریقہ ہے ان کا. یہ مریم نواز شریف صاحب کو کراچی میں تھی, آپ مجھے بتائیں رات 2 بجے دروازے توڑ کے اور وہ جو رجیم تھی نا فیض حمید اور باجوہ, وہ سارے رات کو 2 بجے دروازے توڑ کے تو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا. نواز شریف جیل میں تھے, مریم نواز شریف ملنے گئی, ان کے سامنے باپ کے سامنے بیٹی کو ریسٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ جو بشرا بی بی ہے وہ پورا پنجاب چلا رہی تھی, اور فرق ہوگی. وہ ملک ریاض کی آڈیو سنی آپ نے, مجھے اتنے کیرٹ کا ہیرا چاہیے, مجھے اتنے پیسے وہاں پہنچا دو. اب وہ کدھر گیا؟ فرق ہوگی بھاگ گئی. اگر بشرا بی بی سیاسی نہیں ہے تو ابھی ان کی آئیڈیو لیک ہوئی ہے, اوپر آ کے پشاور میں پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی ہیں اور RMNA کو کہہ رہی ہے کہ تم اتنے بندے لے کے آؤ گے, ایم پی اے تم اتنے بندے لے کے آؤ گے, ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ وہ سیاسی نہیں ہے, غیر سیاسی ہے. اپنے دور میں جو کچھ انہوں نے کیا, وہ ان کا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار, وہ کیا کرتا تھا, وہ تو کہتا تھا 3-4 MP تو میں ویسے اڑا دوں گا. اب بات یہ ہے جو آپ کاٹتے ہیں وہ جو آپ بولتے ہیں پھر وہ آپ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے سینٹر ناصر بٹ صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا, بہت بہت شکریہ. یہاں پر مجھے پروگرام کے اس حصے کو کلوز کرنا ہے. محمد علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, سینٹر ناصر بٹ صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کل آرمی چیف نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے کیا گپ شپ کی ہے, کیا گفتگو کی ہے, اس گفتگو کا, اس ملاقات کا مزید احوال ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے. گزشتہ رات شب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اور بڑی زبردست گفتگو وہاں آرمی چیف نے کی. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت پاکستان کی معیشت کے آشاریے بہت مثبت ہیں اور اگلے سال اس سے بہتر ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی گزشتہ نشست میں بھی بزنس کمیونٹی سے کہا تھا کہ مسلمان کے لیے مایوسی حرام ہے اور سب لوگ اپنا پیسہ لے کے پاکستان میں آئیں تاکہ ملک ترقی کرے اور عوام بھی یہاں سے کمائے. اب کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فریکوینٹ ملاقاتیں رہتی ہیں, جس سے نہ صرف بزنس کمیونٹی میں اعتماد بھی بڑھتا ہے بلکہ ان کو اپنے تحفظات بھی عسکری قیادت تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے, چونکہ اکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پہلے عارف حبیب صاحب, جو کہ ملک کے مشہور و معروف اور انتہائی کامیاب ترین بزنس مین میں سے ایک ہیں اور چیئرمین بھی ہیں عارف حبیب گروپ کے, اور کل اس ملاقات میں شریک بھی تھے. السلام علیکم عارف حبیب صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. کل کس طرح کی رہی یہ ملاقات آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ, اور انہوں نے کیا باتیں کی, آپ لوگوں نے کیا اپنے دل کھول کے ان کے سامنے رکھے, کوئی تحفظات کا بھی آپ لوگوں نے اظہار کیا معیشت کے حوالے سے, اور اس وقت جو معیشت بڑی اچھی مثبت سمت پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے باتیں کی؟ I think کہ کوئی 40 سے 50 بزنس مین کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, اور یہ مختلف سیکٹرز اور شعبوں سے جو ہے وہ سارے بزنس مین تھے, اور ان کو پہلے جو ہے وہ چیف صاحب نے سارے جو معاشی اشاریے ہیں اس کے بارے میں باتیں کی. اور جب پچھلی دفعہ سپٹمبر میں آئے تھے 2 مہینے پہلے, تو انہوں نے 1 سال میں جو پروگریس ہوئی تھی وہ بتائی, اور پھر اب 2 مہینے میں جو پروگریس ہوئی وہ انہوں نے مینشن کی, اور انہوں نے یہ لوگوں میں جو ہے وہ کو اعتماد دیا کہ اگلے سال انشاءاللہ اور بھی یہ اس میں بہتری ہوگی. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو معاشی اشاریے ہیں اس میں جو ہے وہ بہتری ہے, انفلیشن کم ہو گیا, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے,
ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اور جو ہے وہ ریٹنگ میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو پھر انہوں شرح نے سود میں بھی جو کمی کی گئی ہے, لوگوں انٹرسٹ کا ریٹ اکثر وہ نیچے آیا ہے. کمپلین رہتی ہے کاسٹ آف, اس میں انہوں نے بتایا آلریڈی یہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے ہیں, ابھی 15% آ گیا ہے, 22 سے یہ مزید اور کم ہوگا, اور جو ہے کچھ عرصے میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گا. اسی طرح انہوں نے انرجی پرائس پہ کہا کہ انشاءاللہ اپریل 2025 تک یہ پرائس جو ابھی 35 روپیز ہے یونٹ کی انڈسٹری کے لیے, انشاءاللہ یہ 25 روپے آ جائے گی, جو 9 سینٹ کے برابر ہوگی. اور وہ 9 سینٹ جو ہے, جو ڈیمانڈ ہے یہاں انڈسٹری کی کہ ریجن میں جو پرائس ہے وہ 9 سینٹ ہے, اور اس پہ جو ہے وہ یہ آ جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ روپیہ مستحکم رہا ہے ایک سال, بلکہ تھوڑا سا امپروو ہوا ہے, اور یہ اور بھی مزید مستحکم ہو سکتا ہے. 240-250 روپے اس کا حقیقی ریٹ ہے, لیکن چونکہ کچھ ایکسپورٹس کی کنسیڈریشن ہے تو اس کو اس پرائس پہ جو ہے وہ مستحکم جو ہے وہ رکھا گیا ہے. پھر انہوں نے پی آئی اے کے بارے میں کہا کہ پی آئی اے ان کی خواہش ہے کہ یہ پاکستانی کنسورشیم اس کو لے, کیونکہ ویسے تو انہوں نے کہا کہ یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر جو ہے وہ تینوں اس میں انٹرسٹیڈ ہیں, اور ان کی دلچسپی ہے کہ وہ اس کو لے لیں. لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ پاکستانی انویسٹرز کو جو ہے, ہماری ایک جو ہے وہ نیشنل ایئر لائن ہے, تو یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اونرشپ میں جو ہے وہ یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اصل مقصد ہے اس میٹنگ کا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستانیوں کو اور بزنس مین کو یہ کنونس کریں کہ وہ اپنے پیسے جو انہوں نے باہر انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں لے آئیں اور واپس لے آئیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ جو کہ لوگوں نے پہلے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اس کے لیے کوئی راستہ دیجئے کہ وہ پیسے باہر سے واپس آ سکیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر کے ساتھ کر کے کہ وہ اس کے لیے راستہ نکال رہے ہیں کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ ریزیڈنٹ پاکستانی کے لیے بھی الاؤ ہو جائے, کیونکہ ابھی تک وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی اس کے لیے ہے, یا ان کے لیے ہے کہ ریزیڈنٹ پاکستانی کے جنہوں نے فورن ایسیٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ وہ تمام پاکستانیوں کے لیے الاؤ کر دیں گے, تو اس میں پھر جو ایک ونڈو مل جائے گا کہ وہ پیسے لوگ جو ہے پاکستان جو ہے واپس لے آ سکتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ نیو پورٹ سٹی بھی کراچی کے قریب جو ہے وہ بنا رہے ہیں, بہت ماڈرن, اور اس پہ جو ہے کام جلدی شروع ہوگا. اور پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر نے بھی جو ہے وہ اس میں کچھ چپ ان کیا, اور پھر تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کھل کے اپنے دل کی باتیں کی ان سے, اور دل کی باتیں جو کی, اور اس میں مختلف جو ان کے ایشوز تھے اور جو پرابلمز تھے وہ ان کے سامنے رکھے, جس میں ظاہر سر فہرست کراچی کا انفراسٹرکچر ہے, کراچی کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بات ہوئی. یہاں زمینوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ وہ انسیکیور ہیں اس معاملے کے اندر, اور اس میں جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. واٹر کے ایشوز ہیں, پانی کے ایشوز ہیں, یہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, اس پہ بھی انہوں نے کھل کے سب نے ان سے جو ہے وہ باتیں کی. پھر وہ ظاہر پچھلی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا, اس میٹنگ میں بھی کہا انہوں نے کہ جو ہے وہ سیکیورٹی نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے یا اکنامی. تو حالانکہ اس وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی, بٹ انہوں نے کہا میری نظر میں اکنامی جو ہے وہ کی پرائرٹی اوپر آتی ہے سیکیورٹی کے, کیونکہ اگر اکنامی اچھی ہوگی, جیب میں پیسے ہوں گے, تو آپ سیکیورٹی خرید سکتے ہیں, جیسا کہ دنیا میں کئی ممالک یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائرٹی ہے وہ اکنامی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں وسائل دیے, اور اس پہ اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے میں کی اکنامی میں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی.
آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ کافی کمپریہنسولی آپ نے بتا دیا کہ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، آرمی چیف نے کیا کہا، بزنس مین نے اس پہ کیا رسپونڈ کیا، پھر تحفظات جو تھے وہ بھی سب آپ نے کھل کے بیان کر دیے. 2-3 چیزیں میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مزید ذرا الیبریٹ کریں، اپنا ویو پوائنٹ بھی آپ اس پر دیں. پی آئی اے کے حوالے سے جو آرمی چیف نے گفتگو کی کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کوئی پاکستانی کنسورشیم، کوئی پاکستانی انویسٹر اس کو جو ہے وہ خریدے، باوجود اس کے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو برادرلی کنٹریز ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں. تو ایک زمانے میں آپ بھی انٹرسٹڈ رہے اور بڑے سیریس بائرز میں سے آپ ایک تھے پی آئی اے کے. تو کیا اس وقت آپ کی کوئی انٹرسٹ ہے پی آئی اے کو خریدنے کے حوالے سے؟ اور دوسرا، جو آرمی چیف نے بات کی نہ صرف اس ملاقات میں بلکہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہر فورم پہ، ہر جگہ وہ کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے خلوص سے وہ بات کرتے ہیں کہ جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے وہ باہر نہ جائے، پاکستان کے اندر انویسٹ کرے. تو بزنس مین کا اس پہ سینٹیمنٹ کیا ہے یا ان کا اس پہ رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ کافی پیسہ اس وقت پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو کیا یہ اس پہ رک سکتا ہے یا پاکستان میں زیادہ انویسٹ ہو سکتا ہے؟ بزنس مین کی سوچ کیا ہے اس پہ؟ جی آئی تھنک یہی لوگوں نے کھل کے بات کی. انہوں نے کہا ہمیں اس وجہ کو بھی جو ہے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ پیسہ باہر کیوں جاتا ہے. باہر اس لیے جاتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ جب مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے، بیٹر ریٹرن کے لیے، بیٹر ویلیو آف دیئر انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر جاتے ہیں. تو پہلی تو حکومت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ایسا انوائرمنٹ یہاں بنائے کہ لوگ جو ہے وہ باہر نہ جائیں. اور اگر اب ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر یہ تمام اپورچونٹیز جو ہے وہ پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اپورچونٹیز اویلیبل ہوں تو پھر لوگ باہر نہیں جائیں گے. تو اس کو جو ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ باہر چلے بھی گئے ہیں، آئی تھنک ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انوائرمنٹ کو بہتر کریں گے تو ان کو پچھتاوٹ ہوگی کہ باہر جو ہے ویسے ریٹرن جو ہے وہ شاید نہ ہو جیسے ریٹرن پاکستان میں ہے. فار ایگزامپل پچھلے 1-1.25 سال کے اندر جو ہے روپیہ ہمارا اسٹیبل رہا ہے، بلکہ اپریشیٹ ہوا ہے ویزا وی ڈالرز. اور ہمارے ہاں بہت اچھے ریٹرنز جو ہیں وہ اویلیبل رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ پی آئی بیز اور ٹی بلز میں بہت اچھے ریٹرنز تھے. اور پھر اس میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کوئی 100% سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ بڑھ گئی ہے، بلکہ 140% کے قریب جو ہے وہ مارکیٹ بڑھی ہے. اور وہ سب چونکہ روپیہ اسٹیبل ہے تو وہ ریٹرن سارا ڈالر ٹرمز میں ریٹرنز ہیں یہ سارے. تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ روپیہ اسٹیبل ہے اور یہاں اچھی انویسٹمنٹ، پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اپورچونٹیز ہیں، تو پھر جن کے پاس باہر پیسہ ہوتا ہے وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم کاش جو ہے یہ پاکستان میں ہی ہم رہتے تو یہ اپورچونٹی ہم اویل کر سکتے. تو ضرور پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل اپنی اکنامی کو جو ہے وہ مضبوط رکھیں اور لوگوں کے اس میں اعتماد کو بڑھائیں. تو نہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے واپس لے گئے، بلکہ آئی تھنک جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، ہمارے پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، وہ بھی پاکستان کی طرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے تو پھر آئی تھنک جو پاکستان کے لیے پھر بہت زیادہ اچھی اپورچونٹیز ہو جائیں گی. اور یہ جو فورن ایکسچینج لائبلٹیز ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے مینیج بھی ہو جائیں گی. اور پھر ہماری اکنامی جو ہے وہ جب تھرائیو کرے گی اور اگر امپورٹس وغیرہ کی نیڈ بھی ہوگی تو وہ امپورٹس کو بھی آسانی سے جو ہے وہ فنڈ کر سکے گی. تو اس پر بھی لوگوں کی یہی باتیں ہوئی کہ اس میں انرجی کاسٹ ہے، اس میں انفراسٹرکچر ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور اس میں جو بھی جو لوگوں کی انویسٹمنٹس ہے اس کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ کہ جس کے اور آپ کی جو پیداواری لاگت میں کمی لانے کی بات ہے، جس میں ہمارے 3 بڑے تھے جو ہیڈس ہیں کہ جس میں انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھے 22%، اب وہ 15 ہیں. امید ہے کہ وہ جلدی سنگل ڈیجٹ میں آ جائیں گے تو پھر ہم انٹرنیشنل بھی اس کو میچ کر سکیں گے. دوسرا انرجی کاسٹ زیادہ ہے، اس کی انہوں نے آلریڈی کہا کہ یہ انشاءاللہ وہ آپ پہلے بیان کر چکے ہیں. اور پی آئی اے کے حوالے سے ذرا مختصراً کوئی جواب دے دیجئے گا. ہاں، پی آئی اے کا آئی بلیو کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اسٹرکچر کرے، آئی تھنک اس میں 2-3 ذرا آئی تھنک میٹرز تھے
جس کے لیے مطلب یہ ہے کہ صحیح لوگ پرائسنگ کے لیے اس کو پرائس ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ جو گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. فار ایگزامپل اس کی جو ایکویٹی تھی وہ نیگیٹو ایکویٹی 50 بلین کے ساتھ دے رہے تھے, 200 بلین روپیز کی لائبلٹی ساتھ جو ہے وہ دے رہے تھے. امپلائیز کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں تھا, وہ بھی نئے بائر کو جو ہے وہ ریزالو کرنا تھا. تو یہ تھے. پھر یہ کہ نئے جہاز کی خریداری آپ انٹرسٹڈ ہوں گے عارف حبیب صاحب پی آئی اے کو ایک بار پھر پرچیز کرنے میں؟ جی آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ کسی زمانے میں آپ بھی سیریس بائرز میں سے تھے پی آئی اے کے, تو کیا اب آپ کی طرف سے کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ اگر اسٹرکچر صحیح ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ انویسٹرز کو موبلائز کر سکیں گے اور دلچسپی لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب, چیئرمین عارف حبیب گروپ, پاکستان کے کامیاب ترین اور زبردست بزنس مین, ہم سے آج پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you Monday انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.